अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम पारा नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। सूरह अल-अनआम आयत नंबर 111 से 140 तक। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामी कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत आयशा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद का माहिर मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम फरिश्तों के साथ होगा। तो जो भी चाहे कि वो मुकाम मर्तबा पाले, उसे चाहिए फिर क्या करे, कुरान में महारत पैदा करे, यानी सीखे और फिर मज़ीद सीखे और फिर मज़ीद सीखे और फिर यहाँ तक कि उसमें माहिर हो जाए। आपने मज़ीद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़ता हो लेकिन उसमें अटकता हो, यानी उस पे पढ़ना मुश्किल हो, कोई लुकनत की वजह से या कम फहमी की वजह से, आपने फरमाया उसके लिए दुगना अजर है। लिहाजा हमें ये हदीस जो मुत्तफ़क़ अलैह है ये बताती है कि कुरान पाक के लिए कोशिश करने वाला, मेहनत करने वाला नामुराद नहीं होता, उसे कामयाबी नसीब होती है और ये कामयाबी हमेशा की कामयाबी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलौ अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ल शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू इल्ला अन यशा अल्लाह वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम इनके पास फरिश्ते उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करने लगते और हर चीज़ को हम इनके सामने ला के खड़ा कर देते, तो भी ये ईमान लाने वाले ना थे। मुशरिकीन मक्का कसमें खा खा के कहते कि अब जो निशानी हम आपसे मांग रहे हैं, अगर ये निशानी हमें मिल गई तो हम ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी शिद्दत से इस कौल की तकज़ीब की है और कहा है कि ये एक निशानी की बात करते हैं, अगर हम इन पे इस तरह की निशानियां भेजेंगे जो बिल्कुल ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि फरिश्ते इन पे उतरने लगें, मुर्दे इनसे बातें करने लगें, हर चीज़ सामने ला के हम इनके बतौर निशानी जमा कर दें, हैवानात, जमादात, नबातात, सब कुछ, ये ऐसे सरकश हैं कि ये फिर भी ईमान नहीं लाएंगे। क्योंकि जो शख्स जिसके अंदर हक को तस्लीम करने का जज्बा ना हो, फिर वो हक तस्लीम नहीं करता, चाहे जितनी मर्जी निशानियां उसको नजर आ जाएं। फरमाया इल्ला यशाअल्लाह, हाँ अगर अल्लाह ऐसा चाहे तो और बात है, वलाकिन्न अक्सरहुम यजहलून, लेकिन असल मसला इनका क्या है, इनमें से अक्सर लोग जाहिल हैं, उनके पास कुरान का इल्म नहीं, हकीकत का, हक का इल्म नहीं। लिहाजा जब इल्म आता है तो यकीन आता है। तो हमें भी अपने यकीन और अपने ईमान को बढ़ाने के लिए बहुत लाजिम है कि हम कुरान का इल्म हासिल करें। फरमाया हमने इसी तरह हर नबी के साथ इंसान और जिन शैतानों में से दुश्मन बनाए थे, यानी जब भी नबी आते हैं तो उनकी दुश्मनी शुरू हो जाती है। हक की मुखालिफत करने वाले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखे हैं, ये अल्लाह की सुन्नत है। ये लोग क्या करते हैं, ये दीन में रुकावटें डालते हैं, दीन की पैगाम को सबताज करना चाहते हैं, और ये दोनों में से होते हैं, जिन्नों में से भी और इंसानों में से भी। करते क्या हैं, एक दूसरे के दिल में मुलम्मा की हुई बातें डालते हैं, यानी गलत गलत बातें, ताकि लोग उसकी तरफ माइल हो जाएं। बात ये है कि ये शयातीन इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी। इसका पता हमें हदीस से चलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा हज़रत अबू ज़र से कहा कि ए अबू ज़र,
اللہ کے ذریعے جن و انس کے شیاطین کی شر سے پناہ مانگو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، انس و جن کے شیاطین ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی بات لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے پہنچاتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہاں، انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں اور وہ جنوں سے بھی زیادہ شدید تر ہوتے ہیں۔ کیوں؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ تو شیطان جن وہ تو اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، لیکن شیطان انسان نہیں بھاگتے۔ تو ہر وہ سرکش قوت جو ہمیں اللہ کے راستے سے روکتی ہو، چاہے وہ انسانوں کی صورت ہمیں آس پاس ہی نظر آتی ہو، ہمیں اس سے بہت زیادہ الرٹ رہنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اور یہ شیاطین اس لیے بھی یعنی ان کے دلوں میں یہ ملمہ کی ہوئی باتیں ڈالتے ہیں تاکہ جو لوگ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل ان کی باتوں کی طرف مائل ہوں اور وہ انہیں پسند کر لیں اور وہ بھی انہی گناہوں کا ارتکاب کریں جو وہ کرتے ہیں۔ غیر اللہ ابتغی حکما، اللہ کے رسول سے کہلوایا گیا کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور حکم بنا لوں، کوئی اور ہمارے درمیان فیصلہ کرنے والا تلاش کر لوں؟ حالانکہ اسی نے تمہارے لیے وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر بات کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ قرآن بحر ذخار ہے، اس میں حق و باطل، حلال و حرام، ڈوز اور ڈونٹ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیے ہیں۔ بڑا محروم ہے وہ شخص جو اس بحر ذخار کے ہوتے ہوئے بھی اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ فرمایا اور جن لوگوں کو ہم نے پہلے زمانے میں کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی ہے، بس آپ شبہ کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہوئیے۔ تو ہمیں کبھی بھی قرآن پہ شبہ نہیں کرنا چاہیے، جو یہ کہہ رہا ہے وہ حق ہے اور وہ حق ہو کے رہنے والا ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، پوری ہو گئی بات تیرے رب کی سچائی اور انصاف والی، یعنی قرآن اللہ کا مکمل ورژن ہے اللہ کی باتوں کا، اس کے کلام کو بدلنے والا کوئی نہیں، وہ بڑا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پہ بتا دیا قرآن پاک مکمل کتاب ہے، اور کیسی کتاب ہے جو صدق و عدل پہ مبنی ہے، ہر تبدیلی ہر تحریف سے پاک ہے۔ اور پھر ایک اہم اصول دے دیا گیا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، اگر تم لوگوں کی جو زمین میں بس رہے ہیں ان کی اکثریت کی بات مانو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے میجورٹی از اتھارٹی، اس کی تردید کی جا رہی ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اکثریت انسانوں کی جو زمین میں بستے ہیں وہ دراصل گمگشتہ راہ ہیں، رہتی دنیا تک یہی حال ہونے والا ہے۔ کیا کہ اکثر لوگ گمراہ، اور کس وجہ سے؟ کیونکہ ان کے دل میں حق پانے کی جستجو نہیں، حق کی طلب نہیں، اور حق کی طلبگار ہر دور میں کم ہی رہے ہیں۔ اس لیے افراد کی کثرت کا کسی ایک چیز پہ اکٹھا ہو جانا یا اس کے پیچھے چلنا اس کی حق و صداقت کی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ حق پہ قائم رہے گی، جو لوگ ان سے الگ ہو جائیں گے انہیں وہ نقصان نہ دے سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے، وہ اپنے حال پہ باقی رہیں گے۔ تو اوورآل جو بات سمجھ آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ صرف کثرت کی بنیاد پر اہل زمین کے پیچھے نہیں چلنا، صرف کثرت کی بنیاد پہ ان کی اطاعت اور اتباع نہیں کرنا، ورنہ انسان خود اپنے لیے گمراہی خرید لے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان تتبعون الا الظن، وہ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ تو اپنے خواہشات نفس کے پیچھے چل رہے ہیں۔
ان کی میجورٹی انسانوں کی کیسی ہوتی ہے؟ جو اپنے خواہش نفس کے پیچھے چل رہی ہوتی ہے. ان کی باتوں، ان کے کاموں کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہوتی، نہ کتاب اللہ سے اور نہ ہی ان کا کوئی ذاتی تجربہ ہوتا ہے. وہ تو محض گمان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں. تو کسی کی باتوں میں آنے سے پہلے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کیا اس کے پاس کوئی دلیل ہے. اس لیے کسی کو اندھا دھند فالو نہیں کرنا. فرمایا وہ لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں اور بالکل جھوٹی باتیں کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب اسے خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. اگر تم اللہ کی آیتوں پہ ایمان رکھتے ہو تو اس جانور کو کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور تم وہ جانور کیوں نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور اس نے وہ چیزیں تمہاری خاطر تفصیل سے بیان کر دی ہیں جنہیں تم پہ حرام کر دیا گیا ہے. تو واضح طور پہ دو باتیں ہمیں پتہ چلیں کہ جس حرام کا قرآن میں ذکر نہیں وہ حلال ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے حرام کو واضح کر کے قرآن پاک میں بیان کر دیا ہے. ایک اور شرط جس کی یہاں پہ بات کیا گیا وہ کیا ہے کہ وہ چیز کھانی ہے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو. اگر اللہ کے سوا کسی کا بھی نام لیا جائے، کسی بھی جانور پہ، کسی بھی پرندے پہ، کسی بھی چیز پہ، تو وہ حلال نہیں ہے، سوائے اس کے جسے کھانے پہ تم بے حد مجبور ہو جاؤ. اور بے شک بہت سے لوگ بغیر علم کے لوگوں کو اپنی خواہشات کے مطابق گمراہ کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب حد سے تجاوز کرنے والوں کو خوب جانتا ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور تم کھلے اور چھپے گناہوں کو چھوڑ دو، ان سے باز آ جاؤ. حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، یعنی دل اندر سے اس کام پہ مطمئن نہ ہو اور تم برا جانو کہ لوگ اس سے مطلع ہوں، یعنی تم لوگوں کو بتانا نہ چاہو. تو گناہ کی ڈیفینیشن کے بعد ہمیں کیا بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ ظاہری اور چھپے ہر طرح کے گناہ چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ گناہ انسان کو جہنم میں لے جانے والے ہیں. ظاہری گناہوں میں مثال کے طور پہ شرک ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود کو توڑنا ہے، وعدہ خلافی ہے، امانت کی پاسداری نہ کرنا ہے بلکہ خیانت کرنا ہے. اور باطنی گناہوں میں سب سے اہم اور بہت زہر قاتل ہے بدگمانی، چالیں چلنا، یا پھر آخرت پہ، اللہ کی ذات پہ، قرآن پہ، رسول پہ دل میں شک کا ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ و معمون کر دے. فرمایا ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ جو گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پا کے رہیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ گناہ پہ اگر دنیا میں پکڑ نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے پکڑ آئے گی نہیں. گناہ کا بھگتان تو بھگتنا ہی ہوگا. ہماری نجات کس میں ہے کہ ہم گناہ کو چھوڑ دیں. فرمایا اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ یقیناً فسق ہے. اور بے شک شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ لوگ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کی بات مان لو گے تو بے شک تم مشرک ہو جاؤ گے. بہت اہم اصول ہمیں مل رہا ہے کہ دینی احکام میں اللہ کی بات کے مقابلے میں غیر اللہ کی بات ماننا شرک ہے. اور اصل توحید کیا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو سنے اور مان جائے. اومن کان میتن فاحییناہ، کیا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا تو ہم نے اسے زندگی دی. فرمایا اور اس کے لیے ہم نے ایک نور مہیا کر دیا جس کی مدد سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. اس آدمی کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو اور اس سے نکل نہ سکتا ہو. تو یہاں پہ ایک مومن اور کافر کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر تو سانس لیتا ہے، چلتا پھرتا ہے، زندہ نظر آتا ہے، ہم تو اسی کو زندگی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں
زندگی ایمان کی زندگی ہے، اور نور ایمان کا نور ہے کہ انسان ایمان کے نور سے منور ہو کے ہدایت کی روشنی میں آئے اور وہ راستہ اختیار کر لے اور پھر اس پہ چلنا شروع کر دے۔ تو جو شخص کفر میں، جہالت میں، ضلالت میں بھٹک رہا ہے، وہ گویا کہ اللہ کے نزدیک مردہ ہے۔ اس کا دل زندہ کرنے کا طریقہ محض ایمان کے ساتھ ہے، لیکن یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب انسان وہ راستہ اپنا لے۔ تو یہاں پہ دو کردار بتائے گئے کہ جن کی سوچ بھی فرق، جن کا عمل بھی فرق، جن کی زندگی کا مقصد بھی فرق، لہٰذا دونوں کا انجام بھی فرق ہے۔ فرمایا مسئلہ کیا ہے؟ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون۔ یہ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، یعنی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، وہ اپنی خواہشات اور تعصبات کے اندھیروں اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم ہر بستی کے مجرموں کو ہی وہاں کا بڑا بناتے ہیں تاکہ وہ اس میں گمراہی کی دعوت دیں، یعنی وہ سازشیں کرنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کی سازشیں خود انہی کے خلاف پڑتی ہیں، لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہوتا، جہالت کی وجہ سے بے شعور ہوتے ہیں۔ تو بہت ضرورت ہے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرنے کی، تاکہ انسان ایمان کے نور سے اپنے دل اور اپنے عمل کو منور کر سکے۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہ چیز نہ دی جائے جو رسولوں کو دی جاتی ہے، یعنی ہمیں بھی رسالت سے فیض یاب کیا جائے، ہمارے اوپر بھی وحی آئے۔ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں ودیعت کرے۔ ان قریب ان مجرموں کو اللہ کے نزدیک ان کے مکر و فریب کی وجہ سے ذلت اور رسوائی اور شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی یہ جو دھوکے دے رہے ہیں، یہ جو چالیں چل رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کی آخرت میں رسوائی ہونے والی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکہ دینے والے، ہمیں بہت غور سے سننا چاہیے، ہر دھوکہ دینے والے کی پیٹھ پہ ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دھوکہ دہی کا جھنڈا ہے۔ تو ہر طرح کے دھوکے سے خود کو بچانا چاہیے۔ فرمایا جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کر کے فرمایا تھا کہ جب کسی کے دل میں نور ایمان داخل ہوتا ہے، جس سے سینہ کھل جاتا ہے، تو اس کی علامات یہ ہیں کہ اس کا رجوع ہمیشگی کے گھر کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کی طرف مائل ہو جاتا ہے، وہ جنت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ فرمایا دھوکے کے گھر سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، یعنی پھر دنیا اس کے لیے مرکز و محور نہیں رہتی۔ پھر فرمایا موت سے پہلے وہ موت کی تیاری شروع کر دیتا ہے، یعنی جو ہدایت پانا چاہتا ہے اور ہدایت کی طلب صادق ہوتی ہے اس کے دل میں، اللہ اپنی رحمت سے پھر اسے ہدایت سے فیض یاب کرتا ہے، اور جو گمراہی چاہے، گمراہی کی خواہش رکھے، اللہ پھر اس کے لیے ویسے ہی راستے کھول دیتا ہے۔ فرمایا جس سے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ اور گھٹا ہوا بنا دیتا ہے، جیسے کہ وہ آسمان کی طرف چڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، اسی طرح کے عذاب ان پہ مسلط کر دیتا ہے۔ یعنی جو گمراہی چاہتا ہے اور گمراہی کی طرف مڑتا ہے، تو پھر ایسا شخص کا حال ذکر کی مجلس میں کیسے ہو جاتا ہے؟ جیسے اوپر چڑھے تو سفوکیشن فیل ہوتی ہے، سانس نہیں آتا، دم گھٹنے لگتا ہے، اس سے دین کی بات، قرآن کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، ہدایت کی بات اچھی نہیں لگتی، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے، جن کے اندر یقین نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر
گندگی ڈال دیتے ہیں، کس کی وسوسوں کی گندگی، شیطان ان پہ مسلط ہو جاتا ہے اور پھر وہ ہمیشہ انہیں حق کے راستے سے گمراہ کرتا اور روکتا رہتا ہے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے تیرے رب کا۔ کون سا راستہ؟ جو راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، یہی صراط مستقیم ہے۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دی ہماست، اگر بہو نہ رسیدی تمام لوگ بول حبیست۔ تو راستہ صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جو آپ لے کر آئے، جو آپ نے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور آخری دم تک اس پہ قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ بھی اسی راستے پہ ہو۔ فرمایا ہم نے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں، تو ہم سب کو دعوت ہے کہ ہم ان آیتوں کو سمجھیں اور ان کو جانیں۔ فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، جو نصیحت قبول کر لیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے قریب دار السلام ہے، سلامتی کا گھر، ہمیشگی کا گھر، جہاں نہ کوئی غم ہے، نہ دکھ، نہ بیماری ہے، نہ پریشانی۔ ایسا گھر جہاں سکھ ہی سکھ ہے، نہ چوری ہے، نہ لوٹ کھسوٹ ہے، نہ کوئی ڈاکہ زنی ہے، نہ کوئی ٹوٹ پھوٹ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دار السلام یعنی جنت کا مکین بنا دے۔ یہ کس کو ملے گا؟ جو اس راستے پہ چلے گا جسے صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ راستہ محمد مصطفیٰ کا راستہ ہے۔ فرمایا ان کے اچھے اعمال کی بدولت وہ ان کا دوست اور کارساز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دوستی چاہیے، اللہ کو کارساز بنانا چاہتے ہیں تو لازم ہے کہ عمل بھی رسول کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور جس دن اللہ تمام جنوں انسانوں کو اکٹھا کرے گا اور کہے گا اے جنوں کی جماعت، تم نے انسانوں کی بڑی تعداد کو اپنا فرما بردار بنا لیا، اور انسانوں میں سے ان کے دوست کہیں گے اے ہمارے رب، ہم میں سے ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا اور ہم اس میعاد کو پہنچ گئے جو تو نے ہمارے لیے مقرر کی تھی۔ اللہ کہے گا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، مگر اللہ جو چاہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے کیونکہ وہ بڑی قدرتوں کا مالک ہے۔ بے شک آپ کا رب بڑی حکمتوں والا اور بڑے علم والا ہے۔ یاد رکھیں انسان دنیا میں جس کا مددگار اور دوست ہوگا، قیامت کے دن بھی اسی کا شریک اور اسی کا حصے دار ہوگا۔ اب یہ چناؤ تو ہم نے کرنا ہے دنیا میں، اور وہی پھر ہمیں آخرت میں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین کی صحبت دے اور خود بھی ہمیں صالح لوگوں میں شامل فرمائے۔ فرمایا ہم بعض ظالموں کو بعض دوسروں پر ان کے شامت اعمال کی وجہ سے مسلط کر دیتے ہیں۔ یعنی ظلم اتنی بری بیماری، اتنا بڑا جرم ہے، دوسرے کا حق نہ دینا، چاہے وہ اللہ کا حق نہ دے، چاہے وہ رسول کا حق نہ دے یا عام انسانوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا قاعدہ بتایا کہ ہم بعض ظالموں پہ بعض ظالم مسلط کر دیتے ہیں، ظالم پہ بڑا ظالم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے انبیاء اور رسول نہیں آئے تھے؟ یہ کب پوچھا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، کہ جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کے سناتے تھے اور آج کے دن سے تمہیں ڈراتے تھے۔ یعنی تمہارے پاس تو ہر طرح سے انفارمیشن تھی آج کے دن کی۔ کہیں گے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ دنیا میں تو انسان اعتراف نہیں کرتا، وہاں پہ کر لے گا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ مسئلہ کیا تھا؟ کیوں نہیں مانتے تھے اللہ کی بات، رسول کی بات، کتاب کی بات؟ کیوں؟ دنیا ہی کے گرد گھوم رہے تھے، وقت ہی نہیں تھا، دنیا سے فرصت ہی نہیں تھی، دنیا ہی مقصود اول بن چکی تھی۔ اور وہ اپنے بارے میں گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کافر تھے۔ فرمایا یہ اس لیے ہے کیا؟ کتابوں کا بھیجا جانا، رسولوں کو بھیجا جانا، کہ آپ کا رب بستیوں کو ظلم سے ہلاک نہیں کرنا چاہتا۔ کیا ظلم؟ کہ جب کہ ان کے رہنے والے بے خبر ہوں، یعنی انہیں ہدایت کا پیغام نہ پہنچا ہو اور انہیں سزا دے دی جائے یا عذاب دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا نہیں، اور ہر آدمی کے لیے اس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔
وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا۔ آج کا جملہ یہی ہے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ درجات عمل کے مطابق ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں 100 درجات ہیں، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین سے ستاروں کا، یعنی اتنا فرق ہوگا۔ آپ دیکھیں، اس کو ہم دنیا سے سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ علم کے درجات ہیں، اور اسی طرح مال کے درجات ہیں، اسی طرح آپ کی ایک ایفیکیسی ہوتی ہے دنیا کے اندر، ایک انفلوئنس ہوتا ہے، اس کے درجات ہیں، مہارت کے درجات ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ فرق کس میں ہوتا ہے؟ کوشش، سنجیدگی، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بھی جو درجات ہیں، جو کہ عارضی ٹھکانہ ہے دنیا، اور چند تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں، دنیا کے درجات بھی بغیر کوشش، بغیر محنت، بغیر قربانی کے نہیں ملتے۔ تو آخرت کے درجات، جنت کے درجات کیسے بغیر طلب کے، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے، بغیر قربانی کے مل جائیں؟ آخرت کے لیے بھی یہی قانون ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی فرق ڈال دیں گی بہت بڑا۔ ایک کسی کو اللہ کی رضا کی خاطر مسکرا کے دیکھ لینا، کسی کا دکھ دور کر دینا، کسی کی تکلیف دور کر دینا، کسی کو کھانا کھلا دینا، کسی کو کمفرٹ فراہم کر دینا، یہ نیکیاں بہت بڑی ہو جائیں گی، اور بڑی ہو یا چھوٹی نیکیاں میٹر کریں گی، کیونکہ آخرت کی کرنسی وہ نیکیاں ہیں۔ اگر ہمیں وہاں کے بھی بڑے درجات چاہیے تو پھر ہمیں اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ کون سی سوچ؟ کہ دنیا میں ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ اگر دوسرے نے میرا حق نہیں دیا تو میں اس کا حق کیوں دوں؟ یعنی اس نے تو مجھے تکلیف دی دنیا کی، میں اپنے لیے آخرت کی تکلیف خود جمع کر لوں، کیونکہ ہر شخص کو اپنے فرض کا حساب دینا ہے۔ اگر دوسرا شخص کوتاہی کر رہا ہے تو دنیا میں ہماری مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ میں بھی کر لوں۔ تو اب ہم نے اس مینٹالٹی سے نکلنا ہے، یہ سوچتے ہوئے وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کے درجے اس کے عمل کے اعتبار سے ہیں۔ تو یہ جو زندگی کا لمیٹڈ پیریڈ ہمیں ملا ہے، اس کی ہم قدر کر لیں، وقت کی قدر کر لیں، اور مستقل مزاجی سے جمع کرتے جائیں، اس بچے کی طرح جو اپنے گلک میں ایک ایک سکہ ڈالتا ہے تو جس دن پھوڑتا ہے تو بہت سے پیسے نکلتے ہیں۔ تو آخرت کی کرنسی نیکیاں ہیں، ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں، کہ میں نے اپنا بینک اکاؤنٹ بھرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کے اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ فرمایا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور وہ جو عمل کر رہے ہیں ان کا رب اس سے غافل نہیں ہے۔ تو کوئی ہماری نہیں پوری کرتا ہمارے حقوق، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا بدل دے گا، لیکن ہم نے اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کرنی۔ پھر فرمایا کہ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب غنی ہے، رحمت والا ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں دنیا سے لے جائے، اور تمہارے بعد جسے چاہے تمہاری جگہ لے آئے، جیسا اس نے تمہاری دوسری قوموں کی اولادوں کو پیدا کیا تھا۔ بے شک جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ آ کے رہے گی، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ کہیے اے میری قوم، تم اپنے طریقے پہ عمل کیے چلے جاؤ، جو کر رہے ہو کرتے رہو، میں اپنے طریقے پہ کاربند ہوں۔ تو کبھی بھی اللہ کا راستہ اس لیے نہیں چھوڑنا کہ باقی لوگ اس راستے پہ نہیں چل رہے۔ تم لوگ ان قریب جان لوگے کہ آخرت میں کس کا انجام اچھا ہوگا۔ بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ تو یاد رکھیں کہ ظلم کا بدلہ تو پھر بہت سخت طور پہ انسان کو ملنے والا ہے، اور وہ یہ کہ وہ کامیابی سے محروم رہے گا۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان کو اچھائی اور برائی کرنے کا برابر موقع اللہ تعالیٰ فراہم کرتے ہیں، اور سب کو مہلت دی جاتی ہے۔ اب چوائس انسان کی اپنی ہے کہ وہ اچھائی کا انتخاب کرے یا برائی کا، لیکن یہ یاد رکھے کہ برا کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں، ان کا ایک حصہ مشرکوں نے اللہ کے لیے مقرر کر دیا، اور اپنے ذوق باطل کے مطابق کہا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ ہمارے معبودوں کے لیے۔
اور جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، اور جو اللہ کا حصہ ہوتا ہے وہ ان کے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں، یعنی اللہ کے مقابل بتوں کا ڈر ان پہ غالب ہے، لہٰذا یہ اللہ کے حصے میں تو کمی کر دیتے ہیں لیکن بتوں کے حصے میں کمی نہیں کرتے۔ تو ہم سب کو اپنا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ کیا اللہ سے بڑھ کے کسی اور کا خوف تو ہمارے دل پہ مسلط نہیں، کہ اسے خوش کرنے کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر دیتے ہوں، اسے خوش کرنے کی خاطر ہی ہمارے شب و روز بسر ہوتے ہوں۔ یاد رکھیں، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حصے داروں کی نسبت اپنا حصہ لینے سے بے نیاز ہوں۔ جس نے ایسا عمل کیا کہ اس نے میرے ساتھ کسی غیر کو حصے دار بنا دیا تو میں عمل اور صاحب عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی ہر وہ عمل جو اللہ کے لیے خالص نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں فرماتے۔ فرمایا اسی طرح بہت سے مشرکوں کی نگاہوں میں ان کے معبودوں نے ان کی اولاد کے قتل کو اچھا بنا دیا تاکہ انہیں ہلاک کریں، اور وہ کس طرح؟ قتل اولاد یا تو فقر و فاقہ کی ڈر سے انہیں پیدا ہی نہ ہونے دینا، یا ابورٹ کرا دینا، یا بتوں کے نام پہ بھیٹ چڑھا دینا، حالانکہ دینے والا تو وہ خالق و مالک اللہ ہے، اور ان کے دین میں مشرکانہ اعمال کو داخل کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے۔ بس آپ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے اور ان کی اختراع پردازیوں کو بھی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور یہ کھیتیاں مخصوص ہیں کس کے لیے؟ بتوں کے لیے، اور وہ اپنے ذوق باطل کے مطابق کہتے ہیں کہ انہیں وہی کھائے گا جسے ہم چاہیں، اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان پہ سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ایسے ہیں جنہیں ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے۔ یہ سب اللہ کے بارے میں جھوٹ گھڑنا ہے۔ ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں ان کی تمام افتراء پردازیوں یعنی جھوٹ گھڑنے کی سزا دے گا، یعنی اپنے رسم و رواج پہ مبنی دین کو وہ اللہ سے جو منسوب کرتے ہیں اس کا بدلہ سزا کی صورت انہیں مل کے رہے گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ان چوپایوں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے حلال ہے، ہماری بیویوں پہ اس کا کھانا حرام ہے، اور اگر وہ بچہ مردہ ہوگا تو وہ سب اسی پہ شریک ہوں گے۔ اللہ ان قریب انہیں ان کے اس کہنے کی سزا دے گا، وہ بے شک بڑی حکمتوں والا اور خوب جاننے والا ہے، یعنی حلال و حرام اللہ کا مقرر کردہ ہے، کوئی شخص بھی اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینے کا مجاز نہیں۔ جن لوگوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر جانے بوجھے قتل کر دیا انہوں نے نقصان اٹھایا، اور جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی روزی کو اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہوئے اپنے اوپر حرام بنا لیا، یقیناً وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ راہ راست پہ چلنے والے نہیں تھے۔ تو یہی میسج ہے کہ حلال وہی ہے جسے اللہ حلال قرار دے، اور حرام وہی ہے جسے اللہ حرام قرار دے، اور ہمیں اسی کو کافی سمجھنا چاہیے، اور خود سے خود کسی حلال کو حرام یا حرام کو حلال کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔